बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे जो सर्कस जारी है। बड़ी अफसोसनाक बात है। वैसे तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में उस पर बात करेंगे और अपनी सुप्रीम कोर्ट खुद ही बना लेते हैं। ये रोज़ का जो टंटा होता है ये निकालते हैं। दो कौड़ी के सियासतदान, इससे क्या मुराद है? फिर जस्टिस मंसूर अली शाह से गुजारिश है कि वो तारीख दोहराएं। ये वो तारीख है जो जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ दोहराई गई। रफीक तारड़ ब्रीफ केस लेकर गए क्वेटा में, क्वेटा बेंच खरीदा सदीक उज़्मा सिद्दीकी की क़यादत में और सईद उज़्मा सिद्दीकी, और फिर उन्होंने अदम एतमाद किया सजाद अली शाह पे और सजाद अली शाह को घर जाना पड़ा। इस वक्त अक्सरियत जो जजों की है वो सैयद मंसूर अली शाह के खिलाफ है। वो सीनियर मोस्ट जज हैं, तो वो फुल कोर्ट बुलाएं, बिल्कुल ब्रीफ केसों के बगैर बुलाएं। और मैं अपना बचपन कहाँ तलाश करूं, ये फरमाया है फरजंद जरदारी ने बलोचिस्तान में। वो एक बार कौंसिल से खिताब कर रहे थे और वहाँ पूछ रहे थे कि मैं अपना बचपन कहाँ तलाश करूं। तो मैंने कहा उनको बता दूं जिनकी वो झोली में बैठे हैं ना, मियां नवाज शरीफ साहब, जिनको उनके वालिद मोहतरम धरती का नासूर करार दे चुके हैं, जिनको पीपल्स पार्टी ज़िया का रूहानी बेटा करार दे चुकी है और जिसको ज़िया की बाकियात कहा जाता है। और ज़ियाउल हक कौन? जी, ज़ियाउल हक वो जिन्होंने आपके नाना को, जिनके नाम पे आप वोट लेते हैं, उनको फांसी दिलवाई थी। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप अपना बचपन जो है वो नवाज शरीफ साहब से जो है ना वो पूछें कि आप अपना बचपन कहां तलाश करें। जिन्होंने आपकी मां पर केस बनाए, जिन्होंने एक मुकदमा पिंडी में और एक मुकदमा लाहौर में और एक मुकदमा कराची में, और आपकी मां आपको उंगली के साथ लगाकर और बख्तावर को उठाकर तारीखें भुगताया करती थी। अगर आपको नहीं पता तो आप एतजाज एहसन से पूछ लें, फारूक एच नायक से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इक़्तिदार नाम की कोई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान में इक़्तिदार नाम की एक ऐसी चीज़ है जिसमें माँ, बहन या नानी या बेटी, उसका कोई तसव्वुर नहीं है। वरना आप उससे भी पूछ सकते हैं जिन्होंने वो हेलीकॉप्टर से आपकी मामा की और आपकी नानी की वो तस्वीरें फेंकवाई थी। यानी उस दौर में उन्होंने जहाज हायर किया था। और एक बंदे ने पंजाब असम्बली के जो है ना वो दरवाजे पर बहुत ज़्यादा उसके पास पोस्टर थे, उसने पोस्टर भी बांटे थे। तो मैंने कहा आपको याद करा दूं जिनके आजकल आप इत्तेहादी हैं और जिस मिशन पर उन्होंने आपको लगाया हुआ है कि आप जो है ना वो तरमीम करवाएं और आप जो है वो सिपा सलार बन के आगे आगे फिर रहे हैं। तो मैंने कहा आपको याद करवा दूं, अगर आपने अपने बचपन के बारे में पूछना है ना तो वो पहले नवाज शरीफ साहब के साथ नवाज शरीफ से पूछें, उसके बाद उन जर्नैलों से पूछें जिन जर्नैलों की झोली में उस वक्त नवाज शरीफ बैठे थे, आजकल आप दोनों बैठे हैं। तो ये आपस का मामला है, इसमें पीटीआई का या इमरान खान उस वक्त क्रिकेट खेलते थे, इनका जो है ना वो कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप जाकर उनसे पूछें कि आपका बचपन किधर गया। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, इस वक्त कहा जा रहा है कि तकरीबन जो 8 जज हैं, जो सीनियर जज हैं, वो मंसूर अली शाह के साथ हैं। अगर वो मंसूर अली शाह के साथ हैं, मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में कहा था कि इस्तीफा वो किसी भी सूरत में वो काबिल बर्दाश्त नहीं होता, वो दलेरों की अलामत नहीं होता कि आप इस्तीफा देकर घर चले जाएं। पहले एजाजुल एहसन साहब ने इस तरह किया और मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस तरह किया, क्योंकि कादी फ़ायद ईसा ने शर्त रखी थी कि मुझे 2 सर चाहिए तश्त में रख के, एक एजाजुल एहसन का जिन्होंने कादी फ़ायद ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना था, और एक मज़ाहिर अली अकबर नकवी का। ये 2 सर वो कादी फ़ायद ईसा को पेश किए गए, उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ सजाद अली शाह फैसला करने जा रहे थे तो इन तारड़ैन के जद अमजद रफीक तारड़, जो पाकिस्तान के सदर भी रहे, माशाल्लाह बहुत लंबी दाढ़ी थी, बड़ा नूरानी चेहरा था, वो ब्रीफ केस लेकर पहुंचे थे क्वेटा में। क्वेटा के बेंच में उस वक्त मौजूद थे सईद उज़्मा सिद्दीकी। ये सईद उज़्मा सिद्दीकी साहब बाद में
جو ہے وہ پڑے تو ڈیتھ بیڈ پہ تھے، لیکن پھر بھی ان کو سندھ کا گورنر بنا دیا گیا تھا، کیونکہ نون لیگ نوازتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے خزانہ پاکستان کو ہوتا ہے، پیسے لوگوں کے ہوتے ہیں، خرچہ ساڈا، نخرے لوگوں نے، تو نون لیگ نے ان کو گورنر بھی بنایا تھا۔ بہرحال ان کی قیادت میں کوئٹہ بینچ نے بغاوت کر دی اور سجاد علی شاہ کو جو ہے وہ گھر جانا پڑا۔ اب جو کچھ قاضی فائد عیسیٰ سپریم کورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں استعفیٰ نہیں بنتا، اس میں یہ بنتا ہے کہ منصور علی شاہ آئین کی خاطر، قانون کی خاطر، پاکستان کی خاطر تاریخ دہرائیں اور بغیر بریف کیسوں کے دہرائیں، ان کو تاریخ یاد رکھے گی۔ وہ فل کورٹ کا اجلاس بلائیں، اور اگر فل کورٹ میں ان کی اکثریت ہوتی ہے تو وہ قاضی صاحب کو ڈس فنکشنل کریں، وہ قاضی صاحب کو کام سے روکیں، اور قاضی صاحب کے جتنے بھی غیر آئینی اقدامات ہیں ان کے آگے بند باندھیں۔ اگر اس سارے چکر میں منصور علی شاہ کو کچھ ہو جاتا ہے، منصور علی شاہ ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں، تو منصور علی شاہ تاریخ میں امر ہو جائیں گے۔ اگر وہ قاضی فائد عیسیٰ کے عزائم میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں، تو یہاں پہ چپ کر کے بیٹھ جانا اور بالکل کوفی بن جانا کہ ٹھیک ہے جی ہم تو جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں، ہم جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں، لیکن چپ کر کے اپنے ٹھنڈے ٹھار چیمبروں میں بیٹھے ہیں، یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ وہ اس ملک کے آئین کے ساتھ، وہ اس ملک کے قانون کے ساتھ، وہ اس ملک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اگر قاضی فائد عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو یہ ملک یعنی ایک ایسی طرف نکل جائے گا کہ پھر آپ ووٹ دینے کو بھول جائیں۔ کیا ووٹ ڈالیں گے، آپ کے ووٹوں سے فیصلہ ہوگا، کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا، آپ کی مرضی سے پارٹی آئے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر بالکل یہ پاکستان شمالی کوریا کا منظر پیش کرے گا، پاکستان چین کا منظر پیش کرے گا۔ چین سے مراد یہ ہے کہ ایک پارٹی ہوگی، وہ عسکری پارٹی ہوگی، وہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھے گی، ہما اقتدار کا ہما اس کے سر پہ بیٹھے گا، وہ پیچھے بیٹھ کے موجیں کریں گے اور پیچھے بیٹھ کے وہ سارا انتظام چلائیں گے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ باقی ججز کے ساتھ مل کر وہ تاریخ رقم کریں، وہ فل کورٹ کا اجلاس بلائیں، اور قاضی جو منہ زور گھوڑے پر چڑھے ہوئے ہیں، جن کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے، ان کے سامنے بند باندھیں۔ اب آتے ہیں دو کوڑی کے سیاستدان۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ جب بھی آرمی چیف کی مدت قریب آتی ہے نا، پھر سیاستدانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایکسٹینشن کے لیے ووٹ ڈالیں، وہ ایکسٹینشن دیں۔ اور پھر سیاستدانوں کی اوقات کیا ہے؟ کیونکہ ضیاء صاحب نے کہا تھا کہ آپ آئین کہتے ہیں، آئین ہے کیا؟ آئین ردی کا ایک ٹکڑا ہے، آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، میں جب چاہوں اسے پھاڑ کے پھینک دوں۔ اب جرنیلوں کی ڈاکٹرائن کیا ہے کہ جی ہر دفعہ ہمیں ایکسٹینشن کے لیے جو ہے ان سیاستدانوں کی وہ منت کرنی پڑتی ہے۔ آپ باجوے والا ایپیسوڈ سامنے رکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ اس کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ پڑے، حالانکہ ریزسٹ کیا تھا سردار آصف سعید خان کھوسا نے، لیکن وہ نئے نئے نوٹیفکیشن نکال کے اور انہوں نے ووٹ ڈالے اور باجوہ کو ایکسٹینشن مل گئی، باجوہ کا کام نکل گیا۔ اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم ان کی بجائے منتیں کریں، ان کو کہیں کہ ہمیں ایکسٹینشن دیں، ہم ایسی کوٹ لے آئیں اور ہم عمر میں اتنا اضافہ کرا لیں کہ جو ہے وہ چیف بنے، وہ مزے سے 6-7 سال انجوائے کرے، اور ہمیں بار بار ان دو کوڑی کے سیاستدانوں کے پیر پڑنے پڑتے ہیں، ہمیں بار بار ان دو کوڑی کے سیاستدانوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں اور اپنی لابنگ کرنی پڑتی ہے۔ ڈگی میں چھپ چھپ کے لوگ ہمیں ملنے آتے ہیں، برقے کار کے لوگ ہمیں ملنے آتے ہیں، پھر ہم نے بھرم بھی رکھنا ہوتا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم قائد اعظم کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم 24 گھنٹے سرحدوں پہ نظر رکھتے ہیں، ہم چوکنا ہیں اور ہم بالکل کسی دشمن کو جو ہے وہ ہلنے نہیں دیں گے۔ لیکن جو ہے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بالکل ایک اپنی کورٹ، ایک اپنی فیڈرل کورٹ لائیں گے، اس میں اپنا بندہ بٹھائیں گے۔ میں نے آپ کو یہ قصہ کئی دفعہ سنایا ہے، ایک دفعہ پھر سناتے چلوں تاکہ آپ کی میموری، ہمارا حافظہ کمزور ہے نا، تو اس لیے میں بار بار سناتا ہوں۔ عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ اس وقت میں اغوا تھا، میں بند تھا اور بڑے شدید حالات میں تھا کہ مجھے ایک نقاب پوش آ کر کہتا ہے کہ بس آپ ان قریب چھوٹ جائیں گے۔ تو عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیوں اور کب، تو وہ کہتے ہیں کہ اب چیف جسٹس بندیال ہیں،
یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران ریاض کب اغوا ہوئے تھے، ابھی نام و نشان نہیں تھا قاضی فائز عیسیٰ کا. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ بندیال کے ہوتے ہوئے ہم یہ رسک نہیں لے سکتے، بندیال کٹا کھول دے گا. ہمارا چیف جسٹس آ رہا ہے، آپ اندازہ کریں پلاننگ کا کہ یہ کب سے جو ہے نا وہ پلاننگ تھی. ہمارا چیف جسٹس آ رہا ہے، جب ہمارا چیف جسٹس آ گیا نا آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ بیرسٹر شہزاد اکبر جو ہے وہ تصدیق کر چکے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے، ان کو کورونا ہوا، وہ قائد اعظم انٹرنیشنل ہسپتال میں داخل تھے. جب ایک بریگیڈیئر صاحب قاضی صاحب کو ملنے آئے اور انہوں نے وہاں پہ قاضی صاحب کو کلمہ پڑھایا، قاضی صاحب کے جو ہے نا وہ ختنے کرائے، قاضی صاحب کو مشرف با اسلام کیا، کیونکہ قاضی صاحب بڑے مشہور تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، بڑے مشہور تھے جرنیلوں کے خلاف، بڑے مشہور تھے فیض آباد دھرنے کے، بڑے مشہور تھے کہ جی وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف ہیں، فوج کے خلاف ہیں، جرنیلوں کے خلاف بات نہیں سنتے، سسٹم کو اٹھا کے پھینک دیں گے، اسٹیٹس کو کے بندے نہیں ہیں. اسد طور کی عیادت پہ جا رہے ہیں اپنی بیگم کو لے کر، مطیع اللہ جان کی عیادت پہ جا رہے ہیں اپنی بیگم کو لے کر. لیکن جب بریگیڈیئر صاحب نے دم کیا تو وہ اتنا شافی دم تھا کہ شرطیہ دم تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی، بحال ہو گئی. اور وہ دن اور آج کا دن وہ دم اتنا زبردست کام کر رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ جو ہے پینٹ اتار کے، شلوار اتار کے کندھے پہ رکھ لیے. اب کوئی بات کرے، ارشد شریف صاحب کہتے تھے بادشاہ ننگا ہے، اب جو مرضی ہے جو کچھ کرے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو جو سبق دیا جاتا ہے وہی وہ پڑھتے ہیں کورٹ میں. اور میں نے جس طرح بتایا کہ طاقتوروں نے اب یہ سوچا ہے کہ ان کی منتیں کرنے کے بجائے، کیونکہ سیاستدان جتنے بھی ماڑے ہوں اچھے ہوں ہیں تو بلیڈی سویلینز، اور پھر بلیڈی سویلینز کا جو خون ہے وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، ان کا جو خون ہے وہ لال رنگ کا ہوتا ہے، اور بلیڈی سویلینز کا جو خون ہے وہ پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے، ان میں جاندار خون ہوتا ہے. تو بہرحال جو ہے وہ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی یہ سارے دھندے چھوڑیں، سپریم کورٹ ہی جو ہے وہ اپنی بنائیں. اور جو سرکاری ملازم ہیں، جو بات میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کی عمریں بڑھائیں، نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ کوئی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا، نہ لابنگ کرنی پڑے گی، نہ ووٹنگ کی ضرورت ہوگی. ہم خود بخود 5 سال 6 سال ملک پہ ملک فتح کرتے جائیں گے، ملک پہ ملک فتح کرتے جائیں گے اور پاکستان میں شامل کرتے جائیں گے. آپ دیکھ لیں کہ ایوب خان، جنرل یحییٰ، پھر ضیاء، پھر مشرف، کتنے ملک انہوں نے آپ کو فتح کر کے دیے، آپ انگلیوں پہ گنے، آپ سے گنے نہیں جائیں گے. پاکستان جو ہے نا وہ پہلے اتنا سارا تھا، یعنی تقریباً جو ہے وہ پاکستان 50 کلومیٹر پہ تھا، لیکن ان جرنیلوں نے اتنا رقبہ فتح کیا کہ 7,96,096 مربع کلومیٹر آپ کو کر دیا. اور آپ کیا چاہتے ہیں ان سے؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں بھی کمال کرتا ہوں، تو کرتے رہیں آپ کمال. تو انہوں نے کہا جی کہ ان سیاستدانوں کو دفعہ مارو اور اپنی جو ہے وہ سپریم کورٹ بناؤ. یہ جو ہے وہ سارے کا سارا کہ ہم جو کورٹ ہے نا وہ ہی اپنی بنا لیتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آئینی عدالت، اور اس کا سربراہ ہوگا قاضی فائز عیسیٰ. قاضی فائز عیسیٰ وہاں پہ لے کے جائے گا امین الدین خان کو، نعیم افغان کو، مندو خیل کو، ان کو سب کو وہ لے کے جائے گا، 2 ایڈ ہاک ججوں کو. اور پھر اس کے ذریعے عمران خان کو سزائیں دلوانی ہیں، اس میں پھانسی بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی پہ پابندی لگوانی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مخالف ہیں ان کو چن چن کر فکس کرنا ہے. جو بات کرے گا، یعنی جو بھی بات کرے گا اس کو حوالے کیا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا رومن امپائر میں وہاں گلیڈیٹرز ہوتے تھے، گلیڈیٹرز کو شیروں کے حوالے کیا جاتا، بھیڑیوں کے حوالے کیا جاتا، یا 4-4 5-5 بندوں کے. ایک بڑی مشہور رسل کرو کی فلم ہے گلیڈیٹر، وہ آپ دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. ان کے سامنے پھینک دیا جاتا، پھر وہ جس طرح اس کو مارتے وہ آپ ٹی وی پہ بھی نہیں دیکھ سکتے. تو گلیڈیٹر بیٹھا ہوگا قاضی فائز عیسیٰ، یعنی جس کو چاہیں گے اٹھا کے قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے پھینک دیں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں منصور علی شاہ آئے ہی نہیں ہیں. انہوں نے اکیلے جو ہے نا وہ نعیم افغان کو شامل کر لیا 63A میں.
یعنی وہ جو لوٹے بنانے والی فیکٹری ہے، وہ جو ضمیر بیچنے والی جو ہے نا فیکٹری ہے، آج قاضی فائد عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو وہ کدھر جائے گا؟ بتائیں آپ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بندیال فیصلہ دے کر گئے تھے کہ جی جو اپنی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دے گا نا وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ زبردست بات ہے۔ اب ایک سہیوال کا وہ لوٹا، وہ جس کا گھڑے کی طرح منہ ہے مسلیوں کی طرح، وہ قرآن پہ حلف دے کے عمران کے نام پہ ووٹ لے کے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہے، پتہ نہیں عثمان نام ہے کہ کیا۔ آپ بتائیں، اب یہ سہیوال کے لوگوں کا جو ہے نا فرض ہے کہ اس کے گھر کا گھیراؤ کریں۔ وہ 2% کا بندہ 1 لاکھ ووٹ لے گیا عمران کے نام پہ، شامل ادھر ہو رہا ہے۔ تو یہ راستہ بند کیا تھا بندیال اینڈ کمپنی نے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں۔ آج فائد عیسیٰ نے سماعت کی، اپنا بینچ بنایا، خود جو ہے نا وہ سارا کچھ کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ وہ ووٹ کدھر جائے گا۔ قاضی صاحب وہ ووٹ جائے گا کرسٹیز بیکرز پہ، ڈونٹ لینے، ڈونٹ کھائے گا اور مزے کرے گا، اور پھر اس کو جو ڈونٹ دینے والا ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ آپ کو تو ڈونٹ دینے والے نے بہت کچھ کہا، حالانکہ وہیں پہ آپ باہر نکل کے یا تو اپنی کن پٹی پہ فائر مار لیتے یا وہیں سے کا ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ بھیج دیتے کہ ایک سیلز مین نے آپ کو کیا کہا۔ تو قاضی صاحب پوچھ رہے ہیں وہ ووٹ کدھر جائے گا؟ بہرحال ایک اور خبر کہ جی وہ میاں والی، بھاولپور اور فیصل آباد، یہاں پہ چونکہ احتجاج ہے اور وہاں پہ رینجرز بھی سنا ہے پہنچ گئی ہیں، کنٹینرز بھی پہنچ گئے، دفعہ 144 بھی لگ گئی ہے، اور بھاولپور کو اب شری نگر کہا جائے، اس کے علاوہ میاں والی کو اننت ناگ اسلام آباد کہا جائے اور بھاولپور کو کپواڑہ کہا جائے۔ جو لوگ، کیونکہ آج کل نا ہم مقبوضہ کشمیر کے منظر بھولتے جا رہے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے، اسٹیٹ کو مقبوضہ کشمیر سے غرض ہی نہیں ہے۔ باجوہ صاحب کا کب کا اس کو دفن کر چکے ہیں۔ تو اب اگر آپ نے مقبوضہ کشمیر کے مناظر ریفریش کرنے ہوں، دیکھنے ہوں، تو کل آپ نے، کیونکہ 2 اکتوبر ہے، یہاں پہ احتجاج ہوگا، یہاں پہ آپ نے مقبوضہ علاقوں کے، مقبوضہ کشمیر کے، غزہ کے، لبنان کے، شام کے مناظر آپ نے ان 3 ضلعوں میں دیکھ لینے ہیں۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ وہاں دفعہ 144 لگتی ہے یا دفعہ 804 لگتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کیوں آزاد نہیں ہیں۔ یہ 144 گوروں نے بنائی تھی کیونکہ وہ قابض تھے، جہاں پہ 4-5 بندے اکٹھے ہوتے نا وہ دفعہ 144 لگا دیتے، ان کو ان کے خلاف بغاوت ہونے کا خطرہ ہوتا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ قابض سے انگلینڈ سے آئے ہوئے تھوڑے سے گورے تھے، انہوں نے دفعہ 144 لگائی ہوئی تھی، یہ قانون بنایا، ابھی تک چل رہی ہے۔ آزاد ہیں آپ لوگ؟ ذرا کومنٹس میں لکھ دینا ہے، یہ وہ دفعہ ہے 144۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔